السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نور۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ دھارمک منچ پہ وراجمان پر بدھ ودوان سبھا سنچالک مہودے، نقیب اجلاس اور اسلامی جگت میں ایک چرچت شکچھت کوی مہودے، لوک پریہ کوی جناب سراج اتاری، دیگر شعراء کرام، سرپرست اجلاس، صدر باوقار، سامعین محترم، وشیش کر اہل سنت کمیٹی کے سمپورن یووکوں کو میں ہردے کی اتھا گہرائی سے ہاردک ابھینندن اور سدا آبھاری رہوں گا یہاں کے سمست مانو ذاتیوں کا، جنہوں نے آج کی پوتر تیتھی میں اس دھارمک سمیلن کا آیوجن کر کے سمست مسلمانوں کے بہت بڑا اپکار کیا۔ اس پیغمبر اسلام کی پوتر وانیوں کو سننے سنانے کا اوسر پردان کیا، اور آج تمامی حضرات کا بھی میں صدا بھاری ہوں اس بنیاد پر کہ آپ اپنا بہمولیہ سمے پردان کر کے اس دھارمک سمیلن کو سفل بنانے کا چیشٹا ایوم پریاس کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، جی لگا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیے۔ اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انتم گرنتھ پوتر قرآن کی پوتر پنکتیاں ادگھاٹت کرتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جھوم کے بول لیجئے، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو سمست سنسار واسی ہی تیسی دیا کا ساگر بنا کر بھیجا۔ اے میرے رسول، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب بندے خدا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس بندہ کے نام اعمال میں 90 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات، آج اس دھارمک منچ سے، دھارمک سمیلن سے، پوتر سبھا سے محبت کا پیغام دیا جائے گا، اخوت کا پیغام دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارا نبی، آپ کا نبی، ساری کائنات کا نبی محبت کی بولی بن کر تشریف لائے، دیا کا ساگر بن کے تشریف لائے، ممتا نرمتا کرونا کا دریا بن کے تشریف لائے، اتینت کرپاشیل بن کر تشریف لائے، بڑا ہی دیابان بن کر تشریف لائے۔ سارا مجمع مل کر بولیے، نبیوں کے سلطان بن کر تشریف لائے۔ آج کی مقدس تاریخ
पवित्र तिथि। अब कोई उत्तर नहीं, जवाब नहीं। ये वो तारीख है जो तमाम तारीखों में उत्तम है। यह वह तिथि है जो तमाम तिथियों में, संपूर्ण तिथियों में उत्तम है। अब आपका सवाल होगा तबारकुल हसन क्यों, आपका प्रश्न होगा क्यों, तो मैं उत्तर प्रदान कर दूं। ऐ लोगों, यही वो तारीख है जिसमें रहमतुल्लिल आलमीन तशरीफ लाए। अवतार ने आरंभ प्रथम पृथ्वी मध्यम शिक्षारणम सर्वम सुहानम नंदहीनम पश्यम तपस्यम वीरम महावीरम गुरुमम प्राय प्रायदीपम सोमवती भगवने विष्णुवेशम। ओ नबी आएंगे, दुनिया के बीचों बीच आएंगे, संसार के समक्ष आएंगे, मक्का की पवित्र भूमि पे तशरीफ लाएंगे। झूम कर बोल दीजिए। उनकी माँ का नाम आमना होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, आने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, और भेजने वाले की शान रब्बुल आलमीन होगी, और आने वाले की शान रहमतुल्लिल आलमीन होगी। शिवाजी को सारी दुनिया जानती है। उन्होंने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, औरंगजेब आलमगीर के पास भेजा। तहरीर ये थी कि मैंने 300 अध्याय कुरान का अध्ययन किया, 300 पारा कुरान का मुताला किया। अल्लाह ताला ने कहीं ये इरशाद नहीं फरमाया, रब्बुल मोमिनीन रब्बुल मुस्लिमीन। जवाब मिला, अगर मेरा खुदा, अगर मेरा रब फकत मुसलमानों का खुदा होता तो रब्बुल मुस्लिमीन होता। मेरा जो खुदा है सारी कायनात का खुदा है, सबको उसने पैदा किया है, समस्त संसार को उसने उत्पन्न किया है। चांद को उसने उत्पन्न किया, चंद्रमा को उसने उत्पत्ति की, सूरज को उसने जन्म दिया, मानव को उसने जन्म दिया, धरती व आकाश को उसने उत्पन्न किया। मेरा जो खुदा है ईसाइयों का खुदा है, बौद्धिस्टों का खुदा है, धनवानों का खुदा है, बलवानों का खुदा है, धनहीन का खुदा है, बलहीन का खुदा है, भिखारी का खुदा है, बादशाह का खुदा है। मेरा खुदा फकत मुसलमानों का खुदा नहीं है, फकत हिंदुओं का खुदा नहीं है। मेरा खुदा सारी कायनात के इंसानों का खुदा है। इसलिए परवरदिगार आलम ने रब्बुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन फरमा दिया। और मेरा खुदा सारी कायनात का खुदा है, इसलिए रब्बुल आलमीन। और मुस्तफा की बारी आई तो रहमतुल्लिल आलमीन। ये मेरे नबी फकत मेरे लिए ही रहमत नहीं, सारी कायनात के लिए रहमत, समस्त संसार के लिए दया का सागर है। झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वह खुदा एक है, पाक और बेअब है। गॉड इज वन, नो गॉड व्हाट विल सेकंड। ए लोगों, वह खुदा एक है। अब देखते हैं एक धार्मिक पुस्तक जिसका नाम है रामायण। यदि कोई ब्राह्मण पंडित हिंदू सज्जन इस धार्मिक सभा में उपस्थित हो, डायरी खोलिए और लिखिए, एक शब्द कोई गलत साबित कर दे, 25,000 रुपया नकद इनाम। पुस्तक का नाम रामायण, 8 खंडों पे आधारित, पृष्ठ नंबर 15, दोहा नंबर 2, एडिशन नंबर 697, अनुवाद करता हनुमान प्रसाद खुदार। और ये धार्मिक पुस्तक छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। दर्शाया तुलसीदास लेखक है, राइटर है। अज साची दानंद परधामा। आगे बढ़ के उन्होंने लिखा, बिन पाग चालाए सुनाए बिन काना, कर विधना कर विधना। क्या मतलब? एक अनी अरूपनामा अज सच्ची दानंद परधामा। उसका कोई रूप नहीं है, वो अजन्मा है। अ का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं,
संस्कृत में अ का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं। अजन्मा, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया बल्कि सबको उसी ने जन्म दिया। अब कोई और अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बिन पग चले सुने बिन काना, पाँव नहीं है, दृष्टि नहीं है, शरीर नहीं है। अब मैं पलटकर प्रश्न करूं महाराज बताया जाए तो फिर वो निराकार है क्या? तो जवाब मिला अग्नि वर्य स्वर्ग से लोक सी अधिपति, वो सरापा नूर है, वो सरापा लाइट है, वो संपूर्ण प्रकाश है। तो जो प्रथम प्रकाश है उसको निराकार कहते हैं और जो द्वितीय प्रकाश है उसे अहमद मुख्तार कहते हैं। जिसने दुनिया को पैदा किया, जिसने संसार को जन्म दिया उसे निराकार कहते हैं और जिसको दुनिया में लोगों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए भेजा उसे मदीने के ताजदार कहते हैं। जरा हाथों को हवाओं में लहरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जहन को हाजिर कीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रब के बंदे हैं। मान के बंदे प्यार है करना, चाहे भले या चंगे, धनवान हो बलवान हो शक्तिमान हो, अपना हो पराया हो, सखा हो स्नेही हो, सज्जन हो दोस्त हो, मित्र हो शत्रु हो दुश्मन, एक ही रब के बंदे। सबसे प्यार कीजिए, प्रेम भाव का दीप जलाइए, सबसे मोहब्बत कीजिए। खुदा एक है, पाक और बेऐब है। सैयदी आला हजरत की रूह मचल मचल के कहती है तो यही कहती है, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इन कौन का तो मारा हमारा नबी। जरा लहरा के बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो खुदा पाक और बेअब है। अब एक सवाल पैदा होता है, नकीब इजलास की तवज्जो चाहूँ, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूँ, ध्यान की आवश्यकता है। और इस धार्मिक सम्मेलन में जितने भी पत्रकार उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ वही लिखिएगा जो मैं बोलूँगा। अगर आप हिंदू हो तो वेद और रामायण की सौगंध, और मुसलमान है तो कुरान की कसम, वही लिखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अब खुदा एक है तो मिलेगा कहाँ? तवज्जो है ना, सुभान अल्लाह। खुदा एक है, पाक और बेअब है तो मिलेगा कहाँ? तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। बहुत पुराने जमाने का पंडित बोल पड़ा, कैसा अचंबा हो के बिना देखे लुभैलेवा। बोलो खुदा को किसी ने देखा है? लुभाया इतना है कि रोजा रखो, सजदा पे सजदा करो, कयाम पे कयाम करो। कैसा अचंबा हो गए बिना देखे लुभैलेवा। और जनता में अलग रूपी एक जाल बिछौलेवा। कहाँ बदे प्रभु कहाँ ढूंढे जईबा, काया में मोहम्मद के उवासन जमौलेवा। सारा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, अब पंडित जी महाराज उपस्थित है, विराजमान है। शागिर्द चरणों में उपस्थित होकर निवेदन करने लगा, महाराज आपने तो बता दिया एकम एवं अदित्यम। एकम का शाब्दिक अर्थ होता है एक, अदित्यम दूसरा नहीं। खुदा एक है तो मिलेगा कहाँ? इसी को गीता में दर्शाया है। एडिशन नंबर 17 पे श्लोक नंबर 13 है और श्लोक इस प्रकार से है, विश्वेश्वर तवाम माने बाहुदर व कतर नेत्रम सर्वतानंत रूपम पश्यामि विश्वरूप तवानंतम। वो मिलेगा कहाँ? तो कहा कहाँ बदे प्रभु कहाँ ढूंढे जईवा, काया में मोहम्मद के उवासन जमौलेवा। क्या मतलब? अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, काशी मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, गंगा जमुना अमृतसर में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पता बता देता हूँ, वहाँ चले जाओगे खुदा का पता मिल जाएगा। कहाँ बदे प्रभु कहाँ ढूंढे जईवा, काया में
محمد کے واسن جمولےوا مطلب یہ ہے اے لوگوں جسے مصطفیٰ کا پتہ مل گیا اسے خدا کا پتہ مل گیا، اس لیے کہ مصطفیٰ کے جلوے میں خدا کا جلوہ۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے اچھا چترویدی لایا، مدینے والے کی بات کر رہے، مدینے والے کی بات کر رہے، کیا فائدہ؟ تو میں یہی کہوں گا نہ پوچھو مدینے سے کیا مل گیا ہے، نہ پوچھو مدینے سے کیا مل گیا ہے، ارے نبی سے خدا کا پتہ مل گیا، نبی سے خدا کا پتہ مل گیا ہے۔ اب دیکھیے رامائن دیکھتے دعا ہے سوام منو ارو شتروپا جنہیں جب ہے سرشٹی انپا، تک یہی کہتی ہے کہ سرو نے ایک مانو کو جنم دیا جس کا نام سوامبھو رکھا۔ سوامبھو کا شابدک ارتھ ہوتا ہے دیو ماتا پتا کے، اور ان کی پتنی کا نام شتروپا جو سمست جیوت منشیوں کی ماں، سمست منشیوں کی ماں ماتا۔ اب پلٹ کر آئیے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، پوچھئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کا نام آدم، زور سے بول دیجیے، اور ان کی بیوی محترمہ کا نام ہوا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ کے قائل نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے، لیکن پنڈت جی نے درشایا کہ جب وہ سوامبھو جب مرتو سے نکٹ ہوئے، مرتو سے سمیپ ہوئے، موت سے قریب ہوئے، تو اپنی اولاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ بیٹا میں تجھے ایک فتح کی بات بتاتا ہوں۔ پوچھا پتا جی کیا؟ کہا کہ سنو سنو، جب تم سنکٹ میں پڑ جاؤ، مصیبت میں پڑ جاؤ، اور جب تم پرارتھنا کرو، پرارتھنا سویکار نہ ہو، دعا قبول نہ ہو، تو ایک پتہ میں دیتا ہوں، ان کے مادھیم سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب کون ہے؟ کہا کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کہا کب آئیں گے؟ کہا 6000 سال بعد آئیں گے۔ پوچھا کہاں آئیں گے؟ کہا مکہ کی زمین پر آئیں گے۔ کہا آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ جب تک میں سورگ میں تھا، جنت میں تھا، جہاں جہاں میری درشٹی جاتی تھی نام مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا تھا۔ اب بتائیے جو گھنٹہ ہلاوے پنڈت جی وہ وسیلہ کے قائل ہے، مانے، اور کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی خوراک دے کر جاؤں گا کہ 1 سال تک یاد رکھیے گا۔ لہرا کے بول دیجیے سبحان اللہ۔ آج پیغمبر آ گئے دنیا میں، تو میں نے پوچھا کہ مہاراج یہ بتا دیجیے، آپ کی دھارمک پستک تو یہ کہتی ہے کہ وہ نبی آئیں گے، وہ کلیگ کی اوتار آئیں گے، مکہ کی زمین پہ آئیں گے، تو ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہی پیغمبر ہے؟ تب آئیے پلٹ کر ہم دیکھتے ہیں بھاگوت پران ادھیائے نمبر 12 شلوک نمبر 13۔ آتا تیسا بھوشینتی منانسی دوانگرا گاتی پنیہ گندھا تل سو پھر سام۔ اگر آپ کو سیتا مڑھی جانا ہو، اگر آپ کو لدھیانہ جانا ہو، کسی عالم دین سے ملنا ہو، ملاقات کرنی ہو، کبھی آپ گئے نہیں ہیں، تو بتائیے پتہ پوچھیں گے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، پوچھیں گے نا۔ علامہ کہاں رہتے ہیں، کس مسجد میں رہتے ہیں، کس مدرسہ میں رہتے ہیں، کس یونیورسٹی میں رہتے ہیں، کس ودیالیہ میں رہتے ہیں، سب لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ اجنبی جگہ ہے۔ لیکن پنڈت جی کہتے ہیں، پنڈت کی بولی سنیے، بانی سنیے، ہردے کا بھاونا دیکھیے کہ جب نبی کے ستسنگی، نبی کے دیوانے، نبی کے چاہنے والے، نبی کے پریمی جب نبی کی تلاش میں نکلیں گے تو وہ کسی سے نہ پوچھیں گے کہ پیغمبر اسلام کہاں جلوہ گر ہے، بلکہ نبی کے پوتر شریر
کی بھینی بھینی خوشبو خود بخود رہنمائی کرے گی کہ نبی اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں، اور پیغمبر اسلام کے پوتر شریر سے جو سگندھ نکلے گی وہ سگندھ پون میں مل کر پون کو بھی سگندھت کر دے گی، اور وہ ہوا لوگوں کے مانووں کے آتماؤں کو نرمل کر دے گی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، آئی ہے سوئے زمیں جان چمن کی خوشبو، آئی ہے سوئے زمیں جان چمن کی خوشبو، چھا گئی سب پہ محمد کے بدن کی خوشبو، چھا گئی سب پہ محمد کے بدن کی خوشبو۔ میں نے پوچھا کچھ اور لکھن ہے تو بتائیے، کہا کہ وہ پتھ پر درشک بن کر آئیں گے، مانو جاتی ہتیشی دیا کا ساگر بن کے آئیں گے، اپدیشک بن کر آئیں گے، مارگ درشن دکھانے کے لیے آئیں گے، ذہن کو حاضر کیجیے۔ میں نے کہا اور کوئی لکھن بتائیے، تو کہتے ہیں کہ وہ نبی سراپا نور بن کے آئیں گے۔ زور سے بول دیجئے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کے ہواؤں میں بولیے سبحان اللہ۔ ज्ञान हेतु कृत मोहम्मदन कारनाशम विधायम तत्व देते विवेका, अंधकार नाशम बनकर आएंगे, अंधेरा मिटाने वाला वो मुस्तफा होगा। जमकर बोल दीजिए, ईमान की रोशनी प्रदान करेगा, समस्त संसार को प्रकाशित करेगा। ज्ञान हेतु कृत मोहम्मदन कारनाशम विधायम तत्व देते विवेका। मेरे पैगंबर का जन्म हुआ मक्का में। कहाँ हुआ? सारा मजमा बोले मेरे साथ, कहाँ? मक्का में। अब चंद औरतें इकट्ठा हो गई, पवित्र नारियां मक्का की एक तरीत हो गई और पूछने लगी, आमना बेटा पैदा हुआ है कि बेटी, लड़का है कि लड़की? तो आपने ये नहीं कहा कि बेटा पैदा हुआ, आपने ये नहीं कहा कि बेटी पैदा हुआ, बल्कि हजरत आमना ने फरमाया, ए मक्का की औरतों खरज मिन्नी नूर। अब कुछ लोग कहे कि नबी मेरी तरह, और पंडित जी बोले ज्ञान है तो कित मोहम्मद कारनाशम विधायक तत्व देते विवेका। एक और धार्मिक पुस्तक देखते हैं, उसका नाम है सत्संगरा, पृष्ठ नंबर 15 पे लिखते हैं, झिलमिल झिलमिल बरसे नूरा नूर ज़ुहूर सदा भरपूरा। तो दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरात ज़हन को हाजिर कीजिए, हिंदू सज्जनों को आमंत्रित करके तबारुकुल हसन उद्घाटित करता है। आइए हम देखते हैं एक धार्मिक पुस्तक जिसका नाम गीता है। आदित्ये गतम यत तेज अखिलम जगत भासयते च यत अग्नौ तत माम कम्मा तेज विधि। श्लोक मैं धीरे धीरे अध्ययन करता हूँ ताकि पंडित महाराज लोगों को समझने में दुश्वारी नहीं हो, और कल होकर ये कमेटी के नौजवान ये न कह सके कि उनका आना बेकार हो गया, हमारा बुलाना बेकार हो गया। अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी तो कमेटी वाले ऐलान करेंगे कि उनका आना काम कर गया, मेरा बुलाना काम कर गया। नबी सरापन संपूर्ण लाइट पूर्ण प्रकाश। और देखिए, आप कहिएगा तबारकुल हसन तुम्हारे पास कोई दलील है? नकीब इजलास साहब के पास कोई दलील? तो ऐसी किताब को लाऊं मैं, ऐसी किताब को लाऊं आपके बीच, कोई झुठला नहीं सकता है। कुरान आप ही बता दीजिए मेरा नबी कैसा है। तो कुरान बोलता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सहाबा इकराम का मजमा है, नबी के सत्संगी की संध सजी हुई है, और पैगंबर इस्लाम अपने सत्संगियों समक्ष यानी अपने दीवानों के बीच में जलवा करे। एक सत्संगी, एक प्रेमी निवेदन करते हैं, महाराज ये बताया जाए कि सर्वप्रथम उस निराकार ने किस वस्तु को जन्म दिया, यानी सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा फरमाया।
میرے نبی ارشاد فرماتے اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. میں اللہ کا نور ہوں. ایک بات سمجھ میں آ گئی میرے دوستوں کہ مصطفیٰ سراپا نور. نبی پیدا ہوئے مکہ میں 4 دن کے بعد چند عورتیں اکٹھا ہو گئی اور کہنے لگی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات بھر گھر میں چراغ روشن نہ کریں, مکہ میں تیل مہنگا ہو گیا ہے. حضرت آمنہ کا جواب سنو. اے سنی مسلمانوں قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت آمنہ نے جواب دیا اے لوگوں سنو, اے عورتوں سنو, قسم ہے اس ربی کائنات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. نبی جس دن میرے گھر میں تشریف لائے, نبی کا جنم جس تیتھی میں میرے گھر میں ہوا, اس تاریخ سے لے کر آج تک میں نے گھر میں چراغ ہی نہیں روشن کیا. نقیب اجلاس جواب دیں گے, صدر باوقار بتائیں گے, یہ علماء کرام بتائیں گے اے تبارک الحسن ارے اسے روشنی کرنے کی ضرورت کیا ہے جس کے گھر میں مرکز انوار آ گیا ہو. میرے معزز سامعین اکرام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے پوچھا پنڈت مہاراج اور کوئی لکشن ہو تو بتایا جائے اور کوئی علامت ہے تو بتایا جائے. تو کہتے ہیں اشٹو گنا پروس دیپینتی کالج دماچا شروطاچا پراکرمس بہو بھاسیتاچا. جو پیغمبر دنیا میں آئیں گے 8 گنوں سے یکت ہوں گے. پرتھم کیا ہے؟ بہت بڑے سخی ہوں گے, بہت بڑے دیالو ہوں گے. آنے والا جب آئے گا ان کی چوکھٹ پہ روتا ہوا آئے گا اور جب ان کی بارگاہ سے جائے گا تو مسکراتا ہوا جائے گا. ایک بہت بڑا ساتھی جمنا کے تٹ پر بیٹھا ہوا اور جمنا کے جل سے ہتھیلی اٹک رہا, پھر رات پانی. ایک بچھو ہتھیلی پہ آ گیا, پریم بھری درشٹی سے دیکھا چھوڑ دیا. دوسری مرتبہ پھر آیا چھوڑ دیا. شاگرد بہت دور سے دیکھ رہا تھا. کہا کہ مہاراج آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو کشٹ پہنچانے والی وستو ہے, تکلیف دینے والی چیز ہے. آپ کو مار ڈالنا چاہیے تھا لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا. اس کے اوپر آپ نے دیا کی تو اتر پردان کیا. کیا تم مجھ سے پوچھتے ہو اور کہتے ہو کہ اسے کیوں نہیں آپ نے مارا؟ تو سنو, میں نے اس لیے اس کے اوپر دیا کے پھول برسائے ہیں کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے اسی خدا نے اس بچھو کو بھی پیدا کیا ہے. ملے گا کوئی پنڈت بھارت میں ایسا؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے لوگوں, ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک ہی خدا کے بندے ہیں. مٹی کے یہ پتلے سارے الگ الگ انسان بنے, مٹی کے یہ پتلے سارے الگ الگ انسان بنے. کوئی ہندو سکھ عیسائی کوئی مسلمان بنے. اگر سمست مانو کے ہردے میں یہ بھاونا اتپن ہو جائے ایک عیسائی ہے کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے مسلمان کو پیدا کیا ہے, اسی خدا نے ہندو کو پیدا کیا, اسی خدا نے سمست سنسار کو پیدا کیا, تو میرا دعویٰ ہے اے لوگوں یہ بھارت دہشت گردوں کا اڈا نہ کہا جائے گا بلکہ محبتوں کا چمن کہا جائے گا. ان کو حاضر کیجیے. اشٹو گنا دیپینتی. دیپینتی اتی سندر ہوں گے. ایک سندر ہوتا ہے, ایک اتی سندر ہوتا ہے, ایک خوبصورت ہوتا ہے, ایک بہت ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک بہت اچھا ہوتا ہے. حضرت آدم صفی اللہ بہت اچھے, موسیٰ کلیم اللہ بہت اچھے, عیسیٰ روح اللہ بہت اچھے. اب سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلو اور پوچھے میرے سرکار ان اچھوں میں بھی کوئی اچھا ہے؟ جواب ملے گا اے لوگوں سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے وہ اچھوں سے اچھا ہمارا نبی.
خوبصورت ہی نہیں ہوگا، بہت خوبصورت ہوگا، جھوم کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور ان کے مدھر مکھ سے ان کی صورت سے روشنی ہوگی، بہت حسین ہوں گے، بہت خوبصورت ہوں گے۔ جو ایک مرتبہ ان کا چہرہ دیکھ لے گا، جو ایک مرتبہ ان کی صورت کی زیارت کر لے گا، جو ایک مرتبہ ان کی صورت کی درشن کر لے گا، ان کا دیوانہ ہو جائے گا، اور جو ان کا دیوانہ ہوگا اسی کے ہاتھوں میں جنت کا پروانہ ہوگا۔ اے لوگوں، بہت ہی حسین و جمیل ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں بھوش پران کھنڈ نمبر 3 پرو نمبر 3 شلوک نمبر 25 26 27 28 29۔ بولیے بھائی، میری بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ جن کو ابھی اچھی لگ رہی ہے ابھی بولیے سبحان اللہ۔ تو کل میرے موبائل پہ فون کر کے کہیے گا سبحان اللہ۔ لنگ گچھیتی شکائینا سمسرودھاری سدوسکا اچالاپی سروے بھکتے بھوشیتی جنو مم تشمانتو مسلمان جو ہی جاتی و دھرم دوسکا۔ جو پیغمبر آئیں گے لنگ گچھیتی شکائینا، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے مت انوسار جیون کو ویتت کرنے والے ان لوگوں کا ختنہ ہوگا۔ یہ علامت بتائی پنڈت نے، وہی کلیو کی اوتار ہوں گے۔ لنگ گچھیتی سکھائینا سم شروع شابدی ارتھ ہوتا ہے مونچھ اور داڑھی، چہرے پہ داڑھی رکھیں گے۔ ان کے جو ماننے والے ہوں گے وہ بھی اپنے چہرے پہ داڑھی رکھیں گے۔ لیکن آج کا نوجوان آئینہ دیکھتا ہے 13 مرتبہ دن میں، کب؟ جب سیلون میں جا کے سنت کا مرڈر کرا کے آتا ہے تو کہیے گا بابو یہ کیا کر رہا تھا؟ حضرت آپ نہیں جانتے ہیں، مولانا کا تیور چڑھا، اب بخاری ہم جانتے ہیں، مشکات ہم جانتے ہیں، اور ہم ہی کو کہتا کہ حضرت آپ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ کہا حضرت ہم کو جمعہ کے دن سسرال جانا ہے، جائیں گے تو سالی کیا کہے گی؟ مولانا نے کہا پلٹ کے نادان، ڈرتے ہو کہ سسرال جائیں گے تو سالی کیا کہے گی، اور اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ قبر میں مصطفیٰ کیا کہے گا، حشر میں خدا کیا کہے۔ چہرے پہ داڑھی رکھیں گے، اونچے سور میں اعلان کریں گے، کیا مطلب؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ پان والا کبھی نہیں کہتا آؤ پان کی طرف، چائے والا کبھی نہیں کہتا آؤ چائے کی طرف۔ بھیڑ لگی رہتی ہے۔ مسلمان کا بچہ دن بھر مسجد میں جیسے اذان کی صدا بلند ہوئی، کہا حضرت ہم جا رہے ہیں۔ امام صاحب نے پوچھا بابو کہاں ہے؟ تو کہا ہم اس لائق نہیں ہیں۔ امام صاحب نے کہا زندگی بھر نالائق رہے گا۔ کیا مطلب؟ بات صاف نہیں ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لنگ گچھیتی شکائینا سمسرودھاری سدوسکا اچالاپی سروے بھکتے بھوشیتی جنو مم۔ وہ ایسے نبی ہوں گے، ایسے پیغمبر ہوں گے، جو جانور اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا جائے، بھکشے ہوگے، اس کا گوشت ان کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ذہن کو حاضر کیجئے، اور وہ نراکار اسی پہ 30 ادھیائے قرآن یعنی 30 پارہ قرآن اوترت کرے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ مقدس کتاب ہوگی، کتاب کا شبھ نام قرآن، اور جو اس سے محبت کرے، جو پریم کرے اور قرآن کے آدیش انوسار جیون کو ویتت کرے، وہ مسلمان کہا جائے گا، صاحب ایمان کہا جائے گا۔ اب دیکھیے، یہ ہے گرو نانک کا، کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری پستکوں کا ادھین کیا، مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا، تو میں اس نتیجہ پہ پہنچا کہ پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دھارمک پستک اوترت ہوئی ہے اس کی اپما نہیں ہے، مثال نہیں ہے، اتر نہیں ہے۔ تمام کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، قرآن مقدس کو دوسری طرف رکھ دیا جائے، قرآن مقدس کا کوئی جواب نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
میں یہ کر رہا تھا کہ بہت بڑے سخی ہوں گے, دیالو ہوں گے. Indeed, outside Prophet's house was a bench or gallery on which always to be found a number of poor who lived entirely upon his generosity and were hence all the people of the bench. وہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی در دولت پہ فقیروں کی بھیڑ لگی ہوگی, اناتھوں کی بھیڑ لگی ہوگی, اناتھوں کی جمگھٹ لگی ہوگی, اور سب کو سرکار نوازیں گے, سب پہ دیا درشٹی کریں گے. اسی لیے کبھی رحیم نے لکھا, دین سبن کو لکھے دن ہی لکھے نہ کوئی, جب رحیم دن ہی لکھے دین بندھو سمجھو. کیا مطلب؟ دین کا شابدک ارتھ انہوں نے جو پرستت کیا, دین کا شابدک ارتھ ہوتا ہے اناتھ, اور دین بندھو جو اناتھوں پر دیا کرنے والا ہو. اور یہی ہوتا ہے میرے دوستو, ہر غریب آدمی امیروں کی طرف دیکھتا ہے مگر کوئی بھی امیر غریب کی طرف نہیں دیکھتا. اور اسی پرکار سے ہندو سمودائے میں آپ کو کچھ ایسے برہمن ملیں گے, کچھ نوجوان ملیں گے, ماتھے پہ تلک لگائے ہوئے, ہاتھ میں کمنڈل لیے ہوئے, کبھی گنگا گیا, کبھی جمنا گیا, کبھی امرتسر گیا, خوب ڈبکی لگائی, اسنان کیا, بالو پھانک کے واپس آ گئے. پوچھا بتائیے آپ کہاں گئے تھے؟ کہا مت پوچھیے, ہم تو سمست پاپوں سے مکت ہو گئے, تمام گناہوں سے نجات مل گئی. پوچھا کاہے؟ کہا گنگا میں اسنان کر کے ابھی تو آ رہے ہیں. تو میں کچھ نہیں کہتا. ایک بھارت کا پنڈت ہے ستیہ نرنکاری, وہ کہتے ہیں گنگا جمنا امرتسر میں ڈبکی سے پاپ اگر جاتا, توجہ ہے نا, گنگا جمنا امرتسر میں ڈبکی سے پاپ اگر جاتا تب تو میڈک مچھلی کچھوا ایک ایک کر کے تر جاتا. سب سے یدی کوئی وستو ایسی ہے جو پانی میں جیون ویتت کرتی ہو تو وہ مچھلی ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ زندگی بتانے والی کوئی چیز ہے تو وہ مچھلی ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے تو گئے 2-4 مرتبہ ڈبکی لگائے آ گئے. پنڈت جی کہتے ہیں کہ زندگی بھر مچھلی پانی میں رہے اور باہر نکالیے, پیٹ چاک کیجیے تو اندر سے بدبو آتی ہے. نہائے دھوئے کیا ہوا, من کا میل نہ جائے, اور مین سدا پانی رہے. مین کا شابدک ارتھ کبیر داس نے مچھلی کا لیا, مین سدا پانی رہے, دھوئے باس نہ جائے. نہائیں گے دھوئیں گے وستر شدھ ہو جائے گا, پوتر ہو جائے گا. یدی آتما اپوتر ہے, یدی ہردے اشدھ ہے, گندا ہے, پاک کیسے ہوگا؟ آتما پوتر کیسے ہوگی؟ مین سدا پانی رہے, دھوئے باس نہ جائے. علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے, پوچھئے اگر کپڑا گندا ہو جائے, ناپاک ہو جائے تو دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. کرتا ناپاک ہو جائے تو وہاں بھی پانی کی ضرورت ہے. میرے دوست کو چادر میلی ہو جائے تو پانی کی ضرورت ہے. لیکن اگر دل گندا ہو جائے, یدی آتما اپوتر ہو جائے تو یہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ علماء کرام ارشاد فرمائیں گے, علماء کرام آپ کو بتائیں گے, اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی کی ضرورت ہے, اور دل گندا ہو جائے تو عشق مصطفیٰ کے پانی کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بھارت کے سمست پنڈتوں کو, نوجوانوں کو, یووکوں کو, من کا میل جو اپنے دھو نہ سکے تو ماتھے چندن لگانے سے کیا فائدہ, اور پریم الفت کا دیپک جلا نہ سکے تو جا کے گنگا نہانے. سبحان اللہ. آپ کچھ سجن ہمارے سوچتے ہوں گے کہ چترویدی صاحب ہم ہی لوگوں کو ڈوز دے رہے ہیں. شعر آپ سنیے. ایک ہندو چلائے کہ مسلم جوان, کوئی کاشی گیا کوئی متا گیا, اور موت سے پہلے پانی پلا نہ سکے. اپنے ماں باپ کو موت سے پہلے پانی پلا نہ سکے تو بعد امرت پلانے سے کیا فائدہ.
حضرات میرے نبی کا کوئی جواب نہیں، گھوم کر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ بھاگوت پران میں آیا پریترانا ہے سادھونا چا دشکرتام دھرم سنستھاپنا تھرائے سمبھوامی یوگے یوگے۔ جو پیغمبر آئیں گے نوین جگت کا نرمان کریں گے، مانوتا کا دکھی مانوتا کا کلیان کریں گے۔ نوین کا شابدک ارتھ ہوتا ہے نیا، اور جگت کا شابدک ارتھ ہوتا ہے سنسار دنیا نرمان قائم کرنا ہے لوگوں۔ وہ پیغمبر آ جائیں گے تو نوین جگت کا نرمان کریں گے، کیا مطلب؟ اور آئیں گے کب؟ سنیے، نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، نویدن کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، باقاعدہ تشریف رکھیے۔ میرے بعد خطیب الہند حافظ کثیرہ حضرت علامہ مولانا ابوالحق صاحب کی دامت برکاتہم القدسیہ، جو ہماری جماعت کے ممتاز باوقار شعراء پاک عالم دین ہے، تشریف لانے والے ہیں۔ چھن ہی پశ్చాت سبھا کو سمبودھت کرنے ہیتو تشریف لائیں گے، پدھاریں گے، آپ کا ہردے گدگد ہو جائے گا، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا پیغام دیا، کتنا پیارا پیغام دیا۔ 12ویں کی تتھی میں نبی آ رہے ہیں، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور دنیا کے بیچوں بیچ آ رہے ہیں۔ اگر سوال پیدا ہوتا ہے پروردگار عالم نبی کو بھیجنا تھا تو ہندوستان میں بھیج دیتا، پاکستان میں بھیج دیتا، نیپال میں، مکہ ہی میں کیوں؟ نقیب اجلاس ہے ان کے یہاں ایک کانفرنس ہونے والی، لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا، جمع کیا، مقرر کی دعوت ہو گئی، شاعر کی دعوت ہو گئی، سب کو آمنترت کر لیا۔ اب نقیب اجلاس کی عدالت میں سب لوگ آ گئے، کہا کہ مولانا بتایا جائے کہ جلسہ کہاں پر ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ گاؤں کے کنارے میں، کہا کہ نہیں، سب کا حق برابر ہے۔ کسی نے 1 روپیہ دیا ہے، کسی نے 5000 دیا ہے، لیکن حق سب کا، زور سے بولیے، حق سب کا برابر ہے۔ اس لیے جلسہ گاؤں کے کنارہ میں نہیں بلکہ گاؤں کے بیچوں بیچ میں ہوگا، سبحان اللہ۔ گاؤں کے بیچوں بیچ میں، بستی کے بیچوں بیچ میں کانفرنس ہوگی، اس لیے کہ اس جلسے پہ سب کا حق ہے، اور جلسے کا حق سبوں پہ برابر ہے۔ یہی سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، پروردگار عالم نے دنیا کے بیچوں بیچ میں اس لیے بھیجا کہ میرا رسول فقط ہندوستان والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، فقط نیپال والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ میرا رسول ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد گالیاں سن کے بھی سرکاری دعا دیتے ہیں، گالیاں سن کے بھی سرکاری دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو کملی بھی بچھا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو کملی بھی بچھا دیتے ہیں۔ روز دوشنبہ پیر کے دن صبح صادق کے وقت میں پیغمبر آ رہے ہیں اور آخری نبی بن کے آ رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، دیکھیں گے اپنا حشر قیامت میں، جب کہ قرآن بولتا ہے خاتم النبی، اور وید کے اندر آیا سمدرا دوت اربن، عرب میں سمدرا دوت، یہاں مدرا سے مراد ہے مہر کے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہ آخری نبی ہوگا، انتم اوتار ہوگا، جب سنسار کے اوپر پاپ کی گھنگور بدلیاں چھا جائے گی تو وہ پیغمبر آئیں گے، نبیوں کے آنے جانے کا سلسلہ سماپت ہو جائے گا۔ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، نبی خود فرماتے ہیں لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ خدا بہت پیار کرتا ہے اپنے مصطفیٰ سے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب کوئی کہے جلسہ سجانے والے کا
لوگ جلسہ سجاتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ جلسہ سجانا حرام ہے. اگر جلسہ سجانا حرام ہوتا تو نبی کیوں کہتے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو درود پاک سے مزین کیا کرو. تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پر کل قیامت میں تیرے لیے نور ہوگا. بندہ نماز پڑھتا ہے، بولیے خدا بھی نماز پڑھتا ہے؟ بولیے نا بھائی. کیا خدا حج ادا کرتا ہے؟ زکات دیتا ہے؟ نہیں. لیکن ایک فعل ایسا ہے جو خدا بھی کرتا ہے اور بندہ بھی کرتا ہے. کہو قرآن خدا کا کلام ہے کہ نہیں؟ کہو قرآن خدا کا کلام ہے کہ نہیں؟ اور خدا کا فعل درود و سلام ہے کہ نہیں؟ اور نبی کے نور سے رب نے بنایا دنیا کو. نبی کے نور سے رب نے بنایا دنیا کو. تم ہی کہو کہ ہر شے میں محمد کا نام ہے کہ نہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ جس ہردے میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے، جس ہردے میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے، سورگ میں جائے کوئی آدھار. سارا مجمع بولیے گا، مزہ آ جائے. جس ہردے میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے، سورگ میں جائے کوئی آدھار نہیں ہے. اتینت کرپاشیل ہے سرکار مدینہ. علماء کی توجہ چاہوں. اتینت کرپاشیل ہے سرکار مدینہ. اس امتی پہ آپ کا اپکار نہیں ہے. امتی پہ آپ کا اپکار نہیں ہے اور امت گنہگار میری نرک میں جائے. امت گنہگار میری نرک میں جائے. رحمت عالم کو سویکار نہیں ہے. رحمت عالم کو سویکار نہیں ہے اور دشمن کے ہی تیسی بھی نویدن ہے بخش دے. توجہ چاہو. دشمن کے ہی تیسی بھی نویدن ہے بخش دے. تبارک جگت میں ایسا کوئی دوار نہیں ہے. تبارک جگت میں ایسا کوئی دوار نہیں ہے. حضرات محترم توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے. پیغمبر اسلام ہے، ایک مارگ سے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک ضعیفہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک ناری ہے. پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ آپ کے پوتر شریف ہے اشدھ وستو ڈالتی ہے، گندی چیز ڈال دیتی ہے. لیکن میرے پیغمبر بد دعا نہیں کرتے ہیں، سراپتے نہیں ہیں، بلکہ مسکرا مسکرا کے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک چیٹی ایسی بھی آئی، ایک تاریخ ایسی بھی آئی، بڑھیا کوڑا ڈالنا بند کر دیتی ہے، اشدھ وستو ڈالنا بند کر دیتی ہے. میرے پیغمبر پوچھتے ہیں وہ ضعیفہ کہاں چلی گئی جو روزانہ میرے بدن پہ ایک گندی چیز ڈالا. آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا امام صاحب ڈنڈا کدھر ہے دیجیے، دیکھے بڑھیا کدھر گئی ہے. لیکن میرے پیغمبر پوچھتے کیا ہوا، آج ملاقات نہیں ہوئی. کسی نے بتایا کہ وہ بڑھیا اسوست ہے، یعنی بیمار ہے، اپنے آواز پہ پڑی ہوئی ہے. پیغمبر اسلام تشریف لے جاتے ہیں، اس کی آواز میں پدھارتے ہیں. دیکھا کہ ضعیفہ لیٹی ہوئی ہے، کرا رہی ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. نبی پوچھتے ہیں ضعیفہ بتا تو کیسی ہے، تیری طبیعت کیسی ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ضعیفہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی. جس کو میں پریشان کیا کرتی تھی، جسے میں کشٹ پہنچایا کرتی تھی، جسے میں تکلیف دیا کرتی تھی، آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج کوئی مدد کے لیے نہیں آیا ہے، آج میرا کوئی سہیوگی نہیں ہے، آج کوئی میرا ہیلپر نہیں ہے. جس کو میں تکلیف دیا کرتی تھی وہی آج میری خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا ہے. اور بڑھیا کہنے پہ مجبور ہو گئی. جب اس نبی کا مقام اتنا اونچا ہے تو اس نبی کا اسلام کتنا اونچا ہوگا. حضرات محترم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اچھا آپ کچھ لوگ کہیں کہ نبی میری طرح
لیکن پنڈت جی کہتے ہیں کہ جو پیغمبر آئے گا نا دنیا میں زمین پہ چلے گا، دھرتی پہ چلے گا، تو اس کے بدن پہ، ان کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھے گی۔ آپ لوگوں کے بدن پہ کہیں بیٹھتی ہے؟ جب وہ چلے گئے تو زمین پہ ان کا سایہ نہیں دکھائی دے گا۔ ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں سہیلیوں کے ساتھ کنواں پہ جاتی پانی لینے کے لیے۔ تیز کی گرمی ہے، شدت کی دھوپ ہے، میری تمام سہیلیوں کے سر پہ دھوپ کی تمازت پڑتی تھی، لیکن میں جس راستے سے جاتی تھی میرے سروں پہ رحمتوں کی بدلیاں منڈلایا کرتی تھی۔ پیغمبر کا کوئی جواب نہیں ہے، مثال نہیں ہے، لاجواب ہے میرے مصطفیٰ، جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور جب وہ پیغمبر آ جائیں گے، دھرم استھاپنا یوگے یوگے، دھرم استھاپنا، توجہ چاہوں، پریترانائے سادھونا وناسائے چ، دشٹوں کا سنہار کریں گے، اسلام کا پرچار کریں گے۔ ذرا لہرا کے، ذرا ہاتھوں کو لہرا کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، دھرم کا استھاپنا کریں گے۔ اس دھرم کا نام اسلام ہوگا، جو شانتی کا آدیش دے گا، پریم بھاؤ کا نردیش دے گا، محبت کا پیغام دے گا، امن و امان کا جام دے گا۔ اور جہاں جہاں یہ اسلام گیا ہے، جہاں جہاں یہ دھرم گیا ہے، لوگوں کبھی بھی کسی کو ستانے کا کاج نہیں کیا ہے، بلکہ ستائے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کا کاج کیا ہے۔ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، روتوں کو ہنساتے ہوئے آ رہے ہیں، ڈوبتوں کو تیراتے ہوئے آ رہے ہیں، مرجھائے ہوئے پھول کھلاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پیغمبر آ رہے ہیں، محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اے لوگوں، تیرے گھر میں پتلی جنم لیتی ہے، زندہ درگور کر دیتے ہو، بھومی کے اندر دبا دیتے ہو۔ اور سن لیجئے، ایک دھارمک پستک ہے جس کا نام ہے رامائن، پرسٹ نمبر 6 سے 7، چوپائی نمبر 3، ایڈیشن نمبر 697۔ سنیے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ میں ان سجنوں کو آمنترت کرتا ہوں جو وید و رامائن کا ادھین کرتے ہیں، جو میں ایڈیشن نمبر بول رہا ہوں، اسی ایڈیشن نمبر میں آپ تلاش کریں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ ایڈیشن نمبر میں جیسے پریورتن ہوگا تو پرسٹ نمبر میں بھی پریورتن ہوگا۔ یہ سندر کانڈ میں ہے، ڈھول گوار شودر پشو ناری شکل تارنا کے ادھیکاری۔ کیا مطلب؟ ڈھول گوار شودر پشو ناری، یہ 5 وستویں ایسی ہیں، یہ 5 وستویں ایسی ہے جو دنڈ دینے یوگ ہے، یعنی سزا دینے کے لائق ہے۔ کون کون سی چیز ہے؟ ڈھول گوار شودر پشو ناری، عورت ہے، ڈھول ہے، اچھوت ہے، جانور ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو پیٹنے کے لائق ہے۔ اور کبیر داس تو اور آگے بڑھ گئے، کہا کہ ناری کی چھائی پڑے اندھا ہوئے بھجنگ، ناری کی چھائی پڑے اندھا ہوئے بھجنگ، کبیرہ ان کی کون گت جو نیت ناری کے سنگ۔ عورت تو ایسی ہے کہ اگر اس کا سایہ سانپ پہ پڑ جائے تو سانپ اندھا ہو جائے، تو اس مرد کا کیا حال ہوگا، اس پروش کا کیا حال ہوگا جو نیت دن ہر پرتیک سمے اپنی استری کے ساتھ رہتا ہے، عورت کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ کبیر داس کی بانی ہے اور رامائن کی بولی ہے۔ اب اسلام کی بولی سنو، اے مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر کیا آدیش دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اے لوگوں، اگر تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو اسے زحمت نہ سمجھنا بلکہ اسے رحمت سمجھنا۔ تیرے گھر میں بیٹی آ رہی ہے، رحمت بن کے آ رہی ہے۔ جب کسی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی 12 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ذہن کو حاضر کیجیے۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ عورت ماں کے روپ میں آ جائے تو قدم چومنے کی چیز ہے، اور اس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں تیرے لیے جنت رکھ دیا ہے۔ اس نراکار نے ایوب کو تیری ماتا کے چرنوں میں تیرے لیے سورگ رکھ دیا ہے۔ ماں کی دعا ساتھ رہے گی، دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اے لوگوں، چاہنا عبادت ہے، دیکھ
عبادت ہے، جاننا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، اپنی ماں کے قدموں کو ارے چومنا عبادت ہے، اپنی ماں کے قدموں کو چومنا عبادت ہے۔ میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اے لوگوں، ماں کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، باپ کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، سماج کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، ملک کے لیے رحمت نہیں بن سکتے۔ جہاں ہم اور آپ جیون کو ویتت کرتے ہیں، یہاں انیکوں دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، اپنے دھرم شاستر انوسار جیون کو ویتت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، سب سے پیار کیجیے، محبت کیجیے۔ ایک مسلمان ہے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، ایک ہندو ہے مندر کا استھاپنا کرتا ہے، لیکن منگل کی شبھ تیتھی ہے، اگر کوئی ہندو کا بالک مندر میں گھس جائے چپل پہن کے تو پنڈت جی نکلیں گے ڈنڈا لے کے، کا دھارمک استھل ہے اور اس کو تو نے اشدھ کر دیا۔ جمعہ کی مقدس تاریخ ہے، جمعہ کا دن، اگر کوئی مسلمان کا بچہ جوتا پہن کے مسجد میں پہنچ جائے تب امام صاحب کا تیور چڑھ جائے گا، ٹمپریچر ہائی ہونے لگے گا، دوڑا دوڑا کے پیٹے۔ بولیے میں غلط بول رہا ہوں؟ پوچھا کیوں؟ کہا یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ پاک جگہ ہے، خانہ خدا ہے، اسے ناپاک کر دیا۔ ایک دن میں بھی گیا جام پور مندر میں، پنڈت جی گھبرا گئے، آپ ادھر کہنے کو آ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں بھی درشن ہیتو آیا ہوں۔ بھائی آپ لوگوں کے یہاں تو چلتا نہیں ہے، کافی لوگ یہاں چلتا ہے، اور لوگ آتے ہیں، ہمارے دھرم کے ماننے والے آتے ہیں، مورتیوں کی درشن ہیتو آتے ہیں، لیکن آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کس کی درشن کے لیے آئے۔ ہم نے کہا کہ سب لوگ آتے ہیں ان کی درشن کے لیے جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور ہم اس کی درشن کے لیے آئے ہیں جس کو پروردگار عالم نے بنایا۔ تاکہ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بنایا، تو کہا کہ نراکار نے۔ مجھ کو کس نے بنایا؟ پروردگار نے۔ اچھا، مندر کے لیے، مسجد کے لیے پورے بھارت ورش میں مانوتا کی رگ سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، کبھی مندر کے نام پہ، کبھی مسجد کے نام پہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے۔ ایک پنڈت سے آپ پوچھو مندر کو آپ نے بنایا، جواب ملے گا ہاں۔ مسجد کو کس نے بنایا؟ ایک مسلمان بولے گا میں نے۔ اس کی پاکی کا اتنا خیال رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ مسجد کو پاک رکھیے، پاک جگہ ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا اس کی پاکی کا اتنا خیال رکھتے ہو، اور اس دل کو تو خدا نے بنایا۔ ذرا جھوم کے بول دیجیے، اس دل کو خدا نے بنایا ہی، اس آتما کو اس نراکار نے اتپن کیا ہے۔ لوگوں، اگر مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے تو یہ دل مصطفیٰ کی محبت کی جگہ ہے۔ سینہ مدینہ ہو جائے، قسم خدا کی جھگڑے مٹ جائے بھارت سے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ملک بھارت سے مٹا دا آپس